प्रोग्राम जो आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त जे पाक नाले सां जेको पाक परवर ज़ात ॾेह जो ॾातार ग़मगीननि जो ग़मख़्वार आहे। दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी बरोज़ महशर उम्मत जे लॼादार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन आले पाक ऐं असहाबो जा निसार मथां। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम में धरती टीवी जी ख़ुसूसी नशरियात सलामिया हुसैन सां गॾु आऊं जो मेज़बान काशिफ़ मेहदी सियाल ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहे सैयदा उम्मे अबीहा। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम में धरती टीवी जी हिन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जारी आहे। गुफ़्तगू करण लाइ असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे। पाण हिकु मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते मेज़बानी कंदे मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते ॻाल्हाईंदे पिणु ॿुधो हूंदो। पाण तमामु सुठा मीडिया पर्सन पिणु आहिनि। असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे ब्रदर मोहम्मद ओवैस रब्बानी खे। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस नशिस्त में तशरीफ़ लेके आए और अपना कीमती वक्त दिया। आज के हमारे जो माशरे के लोग हैं, स्पेशली जो हम नौजवान हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वक्त को मैनेज करने के हवाले से, उनके लिए क्या पैगाम है? हुसैन से सीखें, रोज़े आशूर से सीखें। हर चीज़ का आगाज़ सुबह अज़र से होना चाहिए। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलका। यहाँ पे आप देखिए हुसैन ने जंग का, तो मैं नहीं कहता, मुझे बड़ा हौसला चाहिए कहने के लिए कि जंग का आगाज़ किया, मगर हुसैन ने कायनात की बेदारी की सुबह का आगाज़ सुबह से किया, हज़रत अली अकबर की आवाज़ से। यानी ये मुमकिन था, जंगें होती हैं दोपहर को, आम तौर से जंगें होती मेन उस वक्त में कि जब सूरज सवा नेज़े पे हुआ करता है, मगर हुसैन की इस ललकार का ऐलान आवाज़ फजर की अजान है। यानी फजर की वो अजान जिसमें अली अकबर अजान दे के बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, यही हमारा मंशूर है। तो अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज के साथ करें और हो सके तो अपनी उन रातों को नमाज शब में मिलाएं, दोस्ती कराएं अगर आप चाहते हैं कि कामयाब टाइम मैनेज दिन गुजारें। पहली चीज़ जो इमाम हुसैन की इस सीरत से नज़र आती है। दूसरी चीज़, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक खूबसूरत मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इमाम हुसैन की ज़िंदगी से रोज़े आशूर तक और उसके बाद भी। हुसैन की प्लानिंग जो टाइम मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है, कितना आसान था ना कि करबला में आते, जान आफरीन के हवाले करते और अलविदा, वादा तो पूरा हो गया। मगर इसे कहते हैं प्लानिंग दूर तक की, कि अपने साथ हजरत ज़ैनुल आबदीन के छोटे को भी लेकर आए कि दूर तक मेरा पैगाम जाए मोहम्मद बाकर की सूरत में। और इसे कहते हैं प्लानिंग दूर की, कि जनाब सईदा ज़ैनब को लेकर आए। लोग तो कह रहे थे कि नहीं लेके जाएं, और वाकईन करबला में तलवारों की जरूरत थी, दुख्तर की जरूरत नहीं थी और हमशीरा की जरूरत नहीं थी, मगर जनाब सकीना का लाना, जनाब ज़ैनब का लाना, यह बता रहा है कि हुसैन की प्लानिंग घरों में उतर के दिलों में रहने की है। हुसैन की प्लानिंग जिंदान में कैद होने वाली नहीं है, वरना आज बड़े बड़े हादसात हैं, मीडिया आपके साथ ना हो और अगर हुकूमत आपकी ना हो, वो हादसात दब जाते हैं, तारीख की नजर हो जाते हैं, कोई जानता भी नहीं। लेकिन इमाम ने सोचा हुआ था कि उस पैगाम को कैसे दुनिया तक, किस पैगाम को किस तरह से दुनिया में लेके जाना है, ये हुसैन जानते थे। प्लानिंग जिसे मैं कहता हूं, प्लानिंग। मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं कि आप डिग्रीज हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन होती है, मगर प्लानिंग नहीं होती है। आपको लगता है डिग्री हाथ में आएगी, नौकरी हाथ में आएगी, तनख्वाह उसी दिन आ जाएगी। प्लानिंग ये होती है कि मैं स्ट्रेटजी बनाऊं, इस अरसे में मैंने ये करना है, इस अरसे में मैंने इस डायमेंशन में जाना है, यहां तक मेरे पास ये स्किल होना चाहिए। सैयदना इमाम अली मकाम की करबला से आपको ये नजर आता है। दूसरी बात आप देखिएगा, जहां पे प्लानिंग है वहां पर एक खूबसूरत सी चीज और भी है, खत व किताबत, यानी जिसे हम कहते हैं नशर व अशात, मकसद की नशर व अशात। एक इस समत में हो रही है, एक खत हिंदुस्तान लिखा जा रहा है, एक खत अपने उस गरीब दोस्त को लिखा जा रहा है जो बुजुर्ग है, ज़ईफ़ुल उम्र है, मगर ज़ईफ़ुल अकीदा नहीं है, खुश तरीन अकीदा, खुश तरीन वफा उसके पास है, उसे लिखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है, ये देखिए पैगाम करबला का, कि बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, मगर दोस्त दोस्त होता है अल्लाह, और वो होता है ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ, इश्क सबके बस की बात नहीं, प्यारे जाओ। और यहां पे इमाम हुसैन हबीब ने मज़ाहिर की दोस्ती को बता रहे हैं कि यूं तो मक्तल में चले आते हैं तमाशाई बहुत, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। पुकार रहे हैं, वो दोस्त भी वहां से चला आ रहा है। यानी आज के जमाने में दोस्ती का तो मसला है, फुकदान ही यही है कि दोस्ती हमारे यहाँ मफादात को लेकर होती है। यहां पर हुसैन के पास मफाद नहीं है, इरादा है और मकसद इलाही है, और उस मकसद के साथ जुड़े हुए हबीब अपने मज़ाहिर हैं कि चले आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि खूबसूरत सा पैगाम साइंस ऑफ करबला की, जिसमें बात करता हूँ। एक और साइंस है पर्सनैलिटी मैनेजमेंट। पर्सनैलिटी मैनेजमेंट क्या होती है? पब्लिक स्पीकिंग के अलावा की बात कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी मैनेजमेंट ये है कि हुसैन चाहते
تو شاہ کی حیثیت سے مدینے سے نکلے تھے, شاہی ہیں, مکے میں بھی داخل ہوئے, شاہی تھے. مگر آپ دیکھیے حضرت جان غلام ہیں, مگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خون کی خوشبو سے کربلا مہکے گی. تم یہ مت سمجھو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے جسم سے بو آتی ہے لہٰذا ہم تمہیں دور رکھیں گے. جان تم آگے آگے جاؤ گے. پلاننگ ہے, محبت, وفا اور عاجزی, انکساری اور شاہی کریکٹر میں ملتی ہے آپ کو. اسے کہتے ہیں اقبال, جسے کہتے ہیں کہ اپنی نظر میں کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ زندگی باز کی ہے زاہدانہ. چھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. حسین کی کربلا آمد حرارت کائنات کو زندگی دینا ہے, ورنہ ضرورت نہیں تھی. جان جیسے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کربلا مہکے گی, اور تمہارے ماتھے پہ جناب سیدہ کا رومال تمہیں جاویدہ رکھے گا, ہمیشہ یادگار کر کے. وہاں پہ ہور تشریف لا رہے ہیں, آقا دو جہاں کا نواسا خود کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا ہور ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے, اہلاً و سہلاً مرحبا, اگر راس یا ہور خوش آمدید تم ہمارے سروں پہ. ہور کے لیے جنت تو دنیا میں مل گئی حسین کے قدموں میں, مگر حسین نے سر پہ حضرت زہرا کا رومال باندھ کے بتا دیا کہ جزا اور سزا بھی کوئی شے ہوتی ہے. کائنات میں کیے جانے والا وعدہ صرف قیامت اور روز محشور تک نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی. اور پھر آخری جب ہم وفا کی بھی بات کر چکے پہلے اور سائنس آف کربلا کی بھی بات کر رہے ہیں, ابھی بہت ورائٹیز ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں, مگر یہ جملہ اس کے بعد پھر آپ کا اگلا سوال کہ جناب امام عالی مقام پوری تاریخ بشریت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, کس طرح پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ حسین سے جنگ کی اور حسین مغلوب ہو گئے, ماشاء اللہ سامنے والا لشکر غالب آ گیا, مگر کائنات دیکھے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس اور اس کا جھولے سے نکلنا حسین کی پلاننگ کا حصہ ہے. ایک باپ غریب ہو سکتا ہے مگر ایک مومن غریب نہیں ہو سکتا. حسین کی غربت اس کی باپتا کی غربت تو ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو پانی پلانا ہے, مگر اس کے ایمان کی غربت نہیں ہے کہ اس کو شہادت کے لیے پیش کرنا ہے. یعنی قربانی نہیں, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہاں پہ اسماعیل پیش کیے جا رہے تھے نا, ایک باپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے, مگر چونکہ ایمان کامل تھا لہٰذا ایک آلٹرنیٹ آ گیا. حسین کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا مگر شہادت کامل تھی. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جب شہید کرنے والوں نے تلاش کیے سب کے سر مل گئے مگر ایک 6 ماہ کا سر نہیں ملتا, تو پھر آواز آئی کہ زمین میں نیزے گاڑ کے تلاش کیا جائے. اور جب زمین میں نیزہ گاڑا تو ایک نیزے پہ ایک معصوم 6 ماہ کے سر کو پایا. حسین کی کربلا تمام ہو گئی. اللہ اکبر. ناظرین ان گفتگو کے سلسلے کے جاری رکھنداسیں, ملوں تا کہ شارٹ بریک کھا پو. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو جو سلسلے کے جاری رکھنداسی. جی تو آقا آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا سفر کا, جیسے کہ امام نے اتنے طویل سفر کو کم وقت میں طے کیا, آیا کیسے؟ خوبصورت. سیدنا امام علی مقام کی سیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مومن قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. سیرو فی الارض, سفر کرو, سیر کرو زمین پر. امام نے اپنے سفر کو منظم رکھا, مرتب رکھا, معظم رکھا, معتبر رکھا اور مصروف رکھا. یعنی آپ کا ٹھہراؤ, قیام کرنا دونوں ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی مقصد پہ گامزن ہیں. راستے میں دیگر ملاقاتیں آپ کی ہوئیں, دیگر لوگوں سے آپ کی بالمشافہ ملاقات ہوئی, کہیں آپ نے پیغامات دیے, مگر ایک ایک جگہ پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھا. عموماً سنت کے عین مطابق ہے سفر رات میں کیا جائے, آرام سے کیا جائے. صحرا کی گرمی بھی ہے اور بیابان بھی ہے, جنگل بھی ہے, ویرانہ بھی ہے, پر ایک ترتیب دیکھیے آپ. سفر سے لے کر ایک جگہ ٹھہراؤ تک, خیمے لگانے تک ایک ڈسپلن ہے جو آپ کو سیدنا امام علی مقام کے قافلے میں نظر آئے گا. مثلاً سب سے آگے حضرت عباس علمدار چل رہے ہیں, اور یہی ہے انداز جب خیمہ زنی کی گئی ہے. سب سے آگے حضرت عباس علمدار چل رہے ہیں, اور اس کے پیچھے اونٹوں کا قافلہ ہے. اونٹوں کا قافلہ وہ جو سپاہی قافلہ ہوتا ہے جو پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے, یعنی اونٹ ہیں. اور اس کے بالکل پیچھے اصحاب امام حسین چل رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام ہیں, طفلان ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جناب زینب ہیں. یعنی گویا جناب امام حسین, جناب زینب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک لہجے کا فرق ہے آگے اور پیچھے ہونے کا. پیچھے مستورات ہیں, اس کے بعد پھر پیچھے ایک اور سپاہ ہے, اصحاب ہیں,
اور حضرت عباس ایسے طواف کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یعنی جب قافلہ آگے جاتا ہے تو آپ پیچھے کی طرف بھی نگاہ ڈالتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں, پورا سرکل بناتے ہیں, پھر آگے جا رہے ہیں. گویا پروٹیکشن بھی ہے, عزتوں کا تحفظ بھی ہے, پلاننگ بھی ہے, اور سفر بھی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں ہمارے عام طور سے بھی ایسا ہوتا ہے, جب ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں نا تو دور ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کاشف مہدی نے بہت خوبصورت بات کی کہ تدبیر کیا ہوتی ہے, اور پھر وہ غلامانہ سوچ. اس طرف لشکر ہے, وہ عیاشی میں مست ہے, اور اس طرف ایک ایسا مقصد پہ گامزن لشکر ہے کہ جس کے پاس ارادہ بڑا مستحکم ہے. اقبال نے کہا غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہاں تلواریں تھیں, نیزے تھے, بھالے تھے, اور بہت ہی جدید اور بہترین تلوار, پہلوان, ہر چیز ان کے پاس میسر تھی. یہاں پر تو جناب قاسم کے اوپر ذرا پوری نہیں آ رہی تھی. ذرا جو آپ نے پہنی وہ کسی بڑی عمر کے شخص کی تھی گویا, اور پھر سواری پہ آپ کا بیٹھنا محال تھا کہ گویا آپ گرے ہیں اس کی وجہ سے. یہ سب چیزیں, اور اس طرف عیش و عشرت ہے, طاقت ہے, تلوار ہے. تو اسی لیے اقبال نے کہا کہ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے, ستارے آسماں کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے, تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. ہمارا نرم روح قاصد پیام زندگی لایا, خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. زمانے میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. حضرت سیدنا امام علی مقام سفر کی تیزی کو بہت زیادہ طویل نہیں رکھ رہے, مگر پلان کر کے رکھ رہے ہیں کہ آپ نے فوراً سے کوفے پہنچنا ہے. اس کے باوجود چونکہ آپ کوفے نہیں جانے دیے گئے, آپ نے اپنے سفر کو معطل نہیں کیا, آپ نے زمینوں کا انتخاب فرمایا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سائنس اور پلاننگ کے لیے. آپ نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پوچھا زمین کا نام کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ نینوا نام ہے, ماریا نام ہے, یہ مختلف نام دیے گئے. مگر حسین زمین کو تو پہچانتے تھے, تاریخ میں اس کا کسی اور نام سے شہرت چاہتے تھے. کربلا, کرب و بلا کی یاد دلانے والی. جب یہ نام لیا گیا, حسین نے بتایا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ خیمے لگائے جائیں گے. اور پھر اپنے پاس بلایا حضرت عباس کے ذریعے سے زمینداروں کو جو وہاں کے والی و وارث تھے. حضرت عباس اپنے جاہو حشم کے ساتھ زمینداروں کے پاس گئے, گویا زراعت والی زمین نہیں تھی, صحرا تھا, اور ان کے پاس جا کے کہا کہ میرا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے. حضرت عباس جیسی قداور شخصیت کو دیکھ کے زمیندار کہنے لگے اللہ اکبر, تمہارا بھی کوئی سردار ہے, یعنی تم جیسا حسین خوبصورت جاہو جمال والا آدمی, کیا بات ہے, ہم اس سے ضرور ملیں گے. کہا بس سارے جمع ہو جاؤ, وہ تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے. اور جو ہی کچھ لمحوں میں حسین بن علی ابن ابی طالب تشریف لائے, یک زباں ہو کے سب نے کہا ہاں عباس کا سالار اور سردار یہی ہو سکتا ہے. پھر گفتگو ہوئی, امام حسین نے کہا یہ زمین زراعت والی نہیں ہے, ہم یہاں پر قدم رکھتے ہیں, ہم یہاں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں, تم ہمیں یہ زمین کتنے میں دو گے؟ ان لوگوں نے کہا لہجہ عربی ہے اور خوبصورت زبان آپ کی ہے, آپ کے انداز سے پتہ لگ رہا ہے آپ کون ہیں, یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آتا, یہ بیابان ہے, یہ کوئی زراعت کی زمین نہیں ہے, آپ خود فرما رہے ہیں, اس کی کیا قیمت ہوگی, کوڑیوں کے دام, کیوں لینا چاہتے ہیں آپ, یہ کہاں سے آئے؟ حسین تعارف کروایا اپنے شہر کا, عروس البلاد کا. آپ نے فرمایا میں مدینے سے آیا ہوں, اور میں ایک معتبر انسان کا بیٹا ہوں, اور میں ایک اچھے گھرانے سے ہوں, میں تمہارے سے دھوکہ نہیں کروں گا, میں مدینے کا رہائشی ہوں, مسافر ہوں, غریب الوطن ہوں, میں اس جگہ پہ اپنی قدرت چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ زمین میرے حوالے کر دو, کچھ پیسے مجھ سے لے لو. ایک شخص نے نام سنا, اس نے کہا تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تمہیں لوگوں نے تنہا کر دیا ہے, شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں غریب ہی آیا کرتے ہیں, وہ جن کو لوگ جن سے بے دخل ہو جاتے ہیں, جن کو بے دخل کر دیتے ہوتے ہیں. تم مدینے سے ہو, مدینے سے تو میرے رسول ہوا کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ مدینے آیا تھا, حسین تڑپ گئے جب اپنے شہر کا نام سنا. کہا تم مدینے آئے تھے کس عرصے میں, کس سن میں؟ کہا وہ ایک دور تھا جب حضور مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے, اور میں نے چاہا کہ حضور کو دیکھ لوں, مگر حضور نے پورا خطبہ اپنے ایک چھوٹے نواسے کو دیکھ کے بیان فرمایا تھا گود میں. تو میں ایک پل میں نواسے کو دیکھتا, ایک پل میں حضور کو دیکھتا, مگر میری آپ سے آنکھیں نہ مل سکی. حضور اور حسین نے فرمایا وہ نواسا میں تھا, میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. یہ جملہ سننا تھا, انہوں نے کہا ہماری تلواریں آپ کا ساتھ دیں گی, ہم آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا تلواریں نہیں چاہیے, تم یہاں رہتے ہو, لوگ کیا کہیں گے کہ یہاں کے لوگوں کو آ کے اکٹھا کیا اور اس کے بعد انہی کی زمین کو ان کا قبرستان بنا دیا. نہیں, یہ ہماری جگہ ہے, ہمیں خریدنے دو. کیا قیمت ہوگی؟ چند ہزار درہم میں حسین نے وہ زمین خرید لی. اور دیکھیے تاریخ میں کتنا بڑا پیغام ہے. وہ لوگ جو مسجدیں قبضہ کر کے بنا لیتے ہیں, علم قبضہ کر کے لگا لیتے ہیں, یعنی قبضہ کرتے ہیں, علم لگاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا ہو گیا. اس کے بعد حسین بتا رہے ہیں کہ کربلا بھی ہو تو خریدی بھی ہو,
وہ جگہ جس پہ قربانی دینی ہے وہ بھی آپ کے اختیار سے ہو، حلال ہو، مباح ہو، حرام نہیں ہو، قبضہ کرنا ہو. حسین نے اس جگہ پہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگوں سے خطاب فرمایا اور آخری خطبہ ہے، بزرگوں سے کہا کہ جب ہمیں مار دیا جائے تم ہماری قبروں پہ بلکہ ہمارے جسموں پہ مٹی ڈالنے کے لیے آ جانا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو اپنی عورتوں کو بھیجو. جو ہی عورتیں آئیں حسین نے اپنے چہرے پہ لباس ایک پوشاک ڈال دی، کہا میں شریف زادہ ہوں، مجھ سے گھبرانا نہیں، میں تم سے صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ جس طرح تم ماں بہنیں ہو نا، میرے ساتھ بھی ماں بہنیں آئی ہیں، اور وہ اس آسرے پہ ہیں کہ ان کی حرم کی پاسبانی کی جائے گی، پاسداری کی جائے گی، مگر اگر ان کی چادریں بھی چھن جائیں تم ضرور آنا اور تم ہمارے جسموں کے اوپر خاک ڈال دینا. اور پھر بھی حسین مطمئن نہیں ہوئے، ان کو کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو. جب ساری عورتوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، حسین 2 زانوؤں کے زمین پہ بیٹھ گئے بچوں کے ساتھ ایسے، اور ان کو گلے سے لگانے لگے اور پیار کرنے لگے اور کہنے لگے بچوں تم تو چھوٹے ہو، تم تو کھیلتے ہو، کسی بھی کائنات کے قانون میں بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا سوائے میرے علی اصغر کے. ہاں مگر تم آنا اور تم کھیلتے کھیلتے میرے جسم کے اوپر، میرے اصحاب کے جسم کے اوپر خاک ڈال دینا. یہ نہ ہو کہ حیوان کھائیں، یہ نہ ہو کہ گھوڑے دوڑیں، یہ نہ ہو کہ یہ بیابان میں پریشان ہو اور نام و نشان ہی مٹ جائے. اور آقا یہی ذکر بھی ہے کہ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کا لاشا کوئی نہ کوئی لینے آیا تھا، لیکن امام حسین کا لاشا کوئی نہیں لینے آیا. تو اس حوالے سے کچھ بیان حضرت سیدنا امام علی مقام کے لیے جناب زین العابدین، خدا جانتا ہے اس غریب بیمار امام پہ کیا گزری ہے، مگر آپ نے جب سنا نا کہ جناب حضرت حور کے حوالے سے اور ایک اور صحابی ہیں ان کے حوالے سے بھی روایت ہے کہ ایک جانباز لڑتا ہوا شہادت کے بعد اپنے باپ کا سر لے گیا اور لڑتے ہوئے فوج یزید سے اس نے کہا جانیں دے دیں گے مگر غیرت مند باپ کے بیٹے ہیں، اپنے باپ کے سر کو ان کے حوالے نہیں کریں گے. تو جناب سجاد نے آنکھوں کو نیچے کر لیا اور کہا کہ بے شک میں بھی ایک غیرت مند باپ کا بیٹا ہوں، مگر میرے باپ کا سر ان کے حوالے ہے اور میرے باپ کا جسم ایسے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے زمین پہ، کاش کہ اس پہ کوئی آ کے مٹی ڈالے. اور ایک اور روایت ہے، مگر میں تاریخ میں آپ کے سامنے یہ حقیقت ضرور روشناس کرانا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے آئینے میں یہ نہ بھولیے گا کہ غریب الوطن حسین جو آج دنیا کو امیر بنا رہا ہے، ایمان سے بھی، مال سے بھی، زیارات سے بھی، شرف سے بھی، عزتوں سے بھی، یہ جتنا ہے حسین کا کھا رہے ہیں ہم لوگ. سونے کی جالیوں میں ہیں، سونے کے خوبصورت سے روضہ اقدس میں ہیں، مگر یقین جانیے اس حسین نے اس غربت میں بھی آپ کو یاد رکھا ہے اور کہا ہے کہ جو میرا زوار آئے، میرا چاہنے والا آئے، اس کے لیے مہمان نوازی کی جائے، پانی کا بندوبست کیا جائے اور میری قبر کی نشاندہی کی جائے، اسے لا کے بتایا جائے یہ وہ حسین ہے جو پیاسا قتل کیا گیا ہے. یعنی انتہائی ہمدردی ان لوگوں کے لیے جو حسین سے رغبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. ایک پل تو ایسا بھی آیا، تاریخ کربلا اس بات کی شاہد ہے کہ جب امام نے الوداع کہا، شہادت کا وقت آیا، یعنی یہ میرے لیے انتہائی کرب والا مقام ہے. میں خود جب فرسٹ ٹائم کربلا گیا اور میں نے اس جملے کو، امام حسین کی اس روایت کو ایک جگہ نقش دیکھا، روح کانپ گئی. آپ کے ناظرین آپ اس جملے کی حرارت اور حساسیت کو محسوس کر سکتے ہیں. عجیب جملہ لکھا تھا ایسے وقت میں جب اربعین کا وقت تھا، 4 سے 5 کروڑ عوام گردش میں تھی، گویا طواف کر رہی تھی کائنات، لبیک یا حسین کے نعرے تھے، مگر جملہ کیا لکھا تھا اس صحن میں کہ جہاں پہ امام حسین کا پاس ہی مقتل ہے. وہ جملہ سن 61 سن ہجری کا ہے کہ جب شمر لعین امام مظلوم کے سینے پہ سوار تھا اور اس نے تھوکا معاذ اللہ، اور تھوک کے کہنے لگا کہ حسین خدا نے تمہیں معاذ اللہ ذلیل کر دیا ہے، تمہیں رسوا کر دیا ہے. تو حسین نے جو پلٹ کے کہا وہی جملہ تھا، وَلَٰكِنَّكُمْ لَا يَقْدِرُونَ حَدَمْ مَجْدِي وَمَحْوُ عِزِّي. خدا کی قسم خدا نے اسی زمین پہ میرا مقام عزت بالا کر دیا ہے اور وہ میرا نام یہاں سے مٹنے نہیں دے گا، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں. میں نے اس جملے کی حالت کو 14 سال بعد محسوس کیا جب 6 کروڑ عوام لبیک یا حسین کہہ رہی تھی. اس وقت تو حسین تنہا تھے، اس وقت تو شمر کو لگ رہا تھا کہ معاذ اللہ یہ تو کوئی رہا نہیں ان کے ساتھ اور مٹی میں ملا رہا ہے وہ ان کو، مگر اس مٹی میں بویا ہوا بیج آج لبیک یا حسین کہہ کے میرے آپ کے سینوں سے نکل کر زبانوں سے بلند ہو کر دنیا کو روشن کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاویس بھائی، ہم نے امام حسین کی مظلومیت کی بات کی، پھر ان کی امیری کی بات کی کہ آج دنیا کے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ساتھ ہی ساتھ یوم عاشور امام حسین کی جنگ جو ہم نے کافی کم سنی ہے ذاکرین کی زبان سے یا پروگرامز میں، اس کے حوالے سے بتائیں. امام نے جنگ بھی کی ہے یوم عاشور کے دن. سیدنا امام علی مقام ایک شجاع کے بیٹے، شجیع ترین انسان ہے. اس سے قبل بھی آپ نے جنگوں میں صف اول کا معرکہ کیا ہے
اور ایسے ہی شجی دلیر باوفا کے لیے شاعروں نے کلام بھر دیے ہیں. تلواریں انہی کو دیکھ کے چلنا سیکھتی ہیں. مگر صرف سیدنا امام حسین نے نہیں, امام حسن سے بھی شجاعت اور بہادری کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب کا فرزند ہے, محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے. روز عاشور امام حسین نے اس خوبصورتی سے جنگ لڑی. گویا جب تک جنگ نہیں کی تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین جنگ نہیں کر سکتے. گویا جب تک تلوار نہیں چلائی تھی حسین سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ غریب باپ ہے کہ جس کا 18 سال کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے چلا گیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. اس کا عباس جیسا 32 سالہ بھائی جو اس سے ودا ہوا تو اس کی کمر جھک گئی ہے, رکوع کی حالت میں چلتا ہے. اس کا علی اصغر چلا گیا, اب اس کو کچھ نظر نہیں آتا, قرار نہیں بیٹھتا, اس سے ہر پیارا چھین لیا گیا. قاسم کے جسم کو یہ لپٹ لپٹ کے روتا رہا جانے سے پہلے اور واپسی میں اس جسم کو تلاش کرتا رہا. اب حسین کہاں باقی رہا حسین کے اندر, مگر تاریخ کے اس ورق نے بتایا کہ حسین حیدر کا بیٹا جب یہ کہتا ہے یا زہرا تو اس کے سینے میں بھی طاقت ہے, اس کے بازوؤں میں اتنی جوش اور اتنا ولولہ ہے کہ اس نے اس لشکر اس سپاہ کو جو پلید بھی ہے اور خبیث بھی ہے کوفے کی دیواروں سے جا کے لگا دیا. لوگ قبرستان میں چھپنے لگے جا کے کہ حسین قبر سے نکال کے کہیں زندہ نہ گاڑ دے. لوگوں نے درختوں کے اوپر پناہ لے لی مگر حسین کی تلوار اور ذوالفقار ستاروں میں چھپے ہوئے خبیثوں کو نکال نکال کے نوچ نوچ کے کربلا کی زمین میں رگڑ رہی تھی. یہ جوش یہ ولولہ یہاں تک کہ کبریا کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اطمینان والے نفس ہونا. آج تمہارا قرار چھیننے والے یہ دیکھ لیں کہ قرار کی انتہا اور قرار کا محور حسین ہے. یہ علی اکبر کو چھین کے کہہ رہے تھے کہ قرار چلا گیا, یہ علی اصغر کو چھین کے کہہ رہے تھے کہ بے چینی غالب ہو جائے گی, یہ قاسم کو چھین کے کہہ رہے تھے کہ اضطراب آ جائے گا, مگر قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو اطمینان خدا کی راہ میں, اس کے ذکر میں اور اس کے کیف میں ڈوب جانے پر ہے. اور ایسا اطمینان, ایسی محبت, ایسی بہادری, میں کہتا ہوں تاریخ میں بڑے بڑے بہادر ملے ہیں. ہمارے سامنے خیبر سے خندق حنین کے واقعات ہیں. ہاں تلواروں کی نوک پر لا الہ کہنا بہت ہمت کا کام ہے. حسین نے روز عاشور یہ کر کے دکھایا. مگر حسین نے ایک اور بات بہادری اور شجاعت کے اوراق میں تاریخ کو ایسی ہدیہ کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. سارے شجاع, کائنات کے بہترین شجاع تلوار کی نوک پر کلمہ حق بلند کر رہے تھے. یہی شجاعت کا بلند ترین مقام ہے. حسین نے کٹے ہوئے سر سے ام حسبت ان اصحاب الکہف کی آواز بلند کی. یعنی قرآن کا اور حسین کا رشتہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتہ. اطرت بھی نوک نیزہ پہ ہے اور قرآن بھی اس کے لبوں پہ ہے. یہ بہادری نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ شجاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ دربار یزید میں جو جناب سیدہ زینب آپ خطاب فرما رہی ہیں, یہ بہادری نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ باپ سے سیکھی ہوئی بہادری ہے, یہ بھائی سے سیکھی ہوئی شجاعت ہے. اور یہی ہے جو آپ کے سامنے کربلا نے پیش کی. بچے بچے کو بہادر بنایا. آج فلسطین کے لیے نابود اور انتہائی خبیث ریاست صہیونی سے ٹکرانے کے لیے یہ جو ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں یہ حسین نے دیے ہیں. یہ ٹینکوں سے ٹکرانے والے ہیں. یہ ہمت ہمیں حسین اور کربلا سے ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ وڈو پیغام ہے اسانجو کربلا ماں. جی آخر میں آغا आविस रब्बानी भी ॻाल्हि कई त अॼु जा जेके अॼु जे दौर जा जेके असां खणी चऊं जेके यज़ीद आहिनि या जेके यज़ीदी किरदारु रखनि था पिया उन्हनि सां बि जेके टकराइनि पिया उन्हनि जी जेका इंस्पायरेशन आहे जेका मोटिवेशन आहे उहा 1400 साल पहिरीं शहादत ॾींदड़ सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन आहिनि. असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं ब्रदर मोहम्मद अवैस रब्बानी जा जेके पंहिंजी मसरूफ़ियात मां कुझु वक़्तु कढी माह मुहर्रम हराम में असांजी हिन ट्रांसमिशन में शरीक थिया. नाज़रीन इन सां ई असांजी अॼोकी इहा नशिस्त पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुती. पंहिंजे मेज़बान काशिफ़ मेहदी सियाल ऐं सैयदा उम्मे अबिया खे ॾींदा इजाज़त. सलाम या हुसैन.